अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मैं अमा सगर नाची अमीर। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं भारत विच में ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर ख़त्म थियो आहे। जंगबंदी बरक़रार रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु असीं ॾिठोसीं त 22 अप्रैल खां 10 मई ताईं जेका समूरो ही सिलसिलो रहियो, भारत सां जेके झिड़पूं रहियूं उनखे हक़ जी फतह जो नालो ॾिनो वियो आहे। हर साल 10 मई ते ही दिहाड़ो भरपूर अंदाज़ में क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जो ऐलान बि थियो आहे। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन, अॼु जेका पधिराई जारी थी आहे, इन झड़पुनि दौरान भारती जेका अगराई रही, जेका जारियत रही, उन में जेको नुक़सानु थियो आहे उनजो पिणु ॿुधायो वियो आहे। ॼाणायो पियो वञे त भारती जारियत में 40 शहरी ऐं 11 जवान शहीद थिया, जंहिंजा तफ़सील जारी कंदे शहीदनि खे भेटा ॾिनी वई आहे। जॾहिं त गुज़िरियल ॾींहुं जेको भारती वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो जेको ख़िताब हो, जंहिंमें हू तमामु घणा ऑफ कलर नज़र आया, उनजी जेका बॉडी लैंग्वेज ही तमामु घणी पैसिव नज़र आई, पर उन खां पोइ बि बावजूदि जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ जे बावजूदि हिन समूरनि ॻाल्हियुनि जे ऐं पाकिस्तान पारां तमामु रिस्पॉन्सिबल जेको उन्हनि जो स्टांस रहियो, जेको एटीट्यूड रहियो, उन खां पोइ बि असां ॾिठोसीं त गुज़िरियल ॾींहं वारे उन ख़िताब में बार बार उहा ई जेका पुराणी असांखे रिवायती रविश नज़र ईंदी आहे, इल्ज़ाम लॻाइण वारी, उहा असांखे कल्ह बि नज़र आई। जंहिंखां पोइ अॼु परॾेही खाते तरफ़ां, परॾेही ऑफिस तरफ़ां सख़्तु रद्दमल उन ते ॾिनो वियो आहे। उन्हनि बयाननि खे चिड़ ॾियारींदड़ नफ़रत अंगेज़ बयान करार ॾींदे इहो ॼाणायो वियो आहे, भारत खे इहो वाज़े कयो वियो आहे त भारत हिन मौक़े ते का ग़लती न करे, केतिरनि ई मुल्कनि जी कोशिशुनि सां ही सीज़ फायर थियो आहे, जेको भारत पारां अहिड़नि बयाननि सां ज़ाहिरा मुतासिर थिए थो। उन सां गॾोगॾु सिंध ताज़ मुआहिदे जे हवाले सां बि नाज़रीन, अॼु नायब वज़ीर आज़म असांजा जेके परॾेही वज़ीर आहिनि इसहाक़ डार साहिब जो इहो चवणु आहे त सिंध ताज़ मुआहिदे जे हवाले सां असांजो जेको बिल्कुलु जेको असांजो मौक़िफ़ आहे उहो वाज़े मौक़िफ़ आहे। कैटेगोरिकली असां इहा ॻाल्हि करे चुका आहियूं, कयूं था ऐं कंदा रहंदासीं त छेड़छाड़ थी जेकॾहिं सिंध ताज़ मुआहिदे सां, त उनखे जंग जो क़दम तसवुरु कयो वेंदो। उन खां गॾोगॾु नाज़रीन, अव्हांखे सूरत हाल ॿुधायूं पिया त जेका टियाकड़ी जे हवाले सां असां ॾिठोसीं त अमेरिका समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जो जेको किरदारु नज़र आयो, उन हवाले सां पिणु ॼाणायो पियो वञे अमेरिका पारां बि त असीं सिधी ॻाल्हियुनि जी हिमायत में आहियूं ऐं उन हवाले सां जल्द असां हिन प्रोसेस खे स्मूथ ॾिसणु चाहियूं था, पर ॾिस में ॿिन्ही मुल्कनि खे ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करिणो पवंदो। इन ई मौज़ू ते नाज़रीन जो प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। हिकिड़ी ॿी बि ख़बर अव्हांखे ॾींदासीं त जेल मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हिकु अपील कई आहे त मुल्क अंदरि जेकॾहिं सीज़ फायर थी सघे थो, जेकॾहिं भारत सां जंगबंदी थी सघे थी, त पोइ सियासी सीज़ फायर छो नथो थी सघे। इन ते बि पंहिंजे पैनल सां गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल अॼु मूंसां गॾु मौजूदु आहे, जो तारुफ़ असां कराईंदसि, मूंखे जेके पैनल में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, वीडियो लिंक ज़रिए जो प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, मूंसां गॾु जो प्रोग्राम में शरीक आहिनि नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, निसार चीमा साहब, वीडियो लिंक ज़रिए जो प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, अॻूणी MNA नुसरत वाहिद साहिबा मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो प्रोग्राम में। मां सभिनी खे भलीकार, अव्हां सभिनी जी महिरबानी, अव्हां गुफ्तगू के लिए वक्त कढियो। शाहिदा रहमानी साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ निसार चीमा साहब और नुसरत वाहिद साहबा की इजाज़त से। जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में, मुसलसल हमने देखा कि वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब इस सारी सूरत हाल में एक पेज पर नज़र आए, एक आवाज़ नज़र आए, एक मौक़िफ़ नज़र आए। कैसे देखती हैं ये जो एक हफ्ता रहा 22 अप्रैल से 10 मई तक का ये अरसा, इसमें बहुत बड़ी तारीख रकम हुई। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस वक्त इसमें सीखने को बहुत कुछ था जिस पर सालों साल काम किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? नाजिया, सबसे पहले तो पूरी कौम को आप सबको मुबारकबाद कि एक बहुत बड़ी फतह, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली, और पाकिस्तान का जो इमेज बहुत डाउन कर दिया गया था और कहा गया था कि जी जिस तरीके से इंडिया ने अंडरएस्टिमेट किया, और हमेशा आपने अभी जैसा जिक्र किया कि मोदी ने जिस तरह की बात की और वो करता रहा, वो हमेशा गलत बयानी, झूठ, लफाजी के साथ अपनी कौम को गुमराह करता रहा, और उसका काम यही है कि इलेक्शन जीतने के लिए जितनी नफरत फैला सकता है वो फैलाता है। और आपने देखा कि एक उसने जंग हम पर मुसल्लत की, पाकिस्तान ने नहीं की थी। एक वाकया होता है पहलगाम का जिसके अंदर 10
10 منٹ کے اندر جو ہے وہ FIR بھی کٹ جاتی ہے, پاکستان کو نامینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے, جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پڑوسی ملک کے ساتھ, جو کہ ہمیشہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم نے جس طریقے سے بلوچستان ہو, KP ہو یا پورے پاکستان میں دہشت گردی کی جو وارداتیں رہیں, اس میں ہمیشہ انڈیا کا ہاتھ رہا, لیکن پاکستان نے ہمیشہ تحمل سے, بردباری سے کام کیا. اور ابھی بھی جو گزشتہ 15 دن گئے اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی برداشت تھی, اور ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ جی عالمی برادری کو بھی کہا کہ انٹروین کریں, بھارت کو سمجھائیں, جس طرح انہوں نے انڈس ٹریٹی کو کہا کہ جی ہم پانی بند کر رہے ہیں, اور بند کرنے کی دھمکی بھی دی, جس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر پانی بند کیا تو اس میں تمہارا خون بہے گا. اور بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ پانی پہ ہوتی ہیں, اور آپ پانی بند کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے جب ایک ٹریٹی ہوا ہے. لیکن مودی جو ہے ہر حد تک گیا, حتیٰ کہ اس نے پھر یہاں پر نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا ڈرونس اٹیک کیے, پھر طیاروں کے ساتھ جو اٹیک ہوا, پھر اس کا جو حشر ہوا, 6 طیارے گرائے پاکستانی ایئر فورسز نے, اس کے بعد ڈرونس کے ساتھ مستقل جو ہے حملے ہو رہے تھے, LOC پہ حملے ہو رہے تھے. لیکن جب میزائل حملہ ہوا, پھر پاکستانی فوج نے جو کہا تھا, جو ISPR نے کہا تھا کہ جی ہم جب حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی, اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی فورسز کی جو شاندار کامیابی تھی, جس طریقے سے ہم نے ان کے ایئر بیسز کو, ان کے فورسز کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا, اور بہت بڑی کامیابی ملی پاکستان کو. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا بوکھلا گیا اس دن, اور پھر وہ جو ہے بھیک مانگنے لگا امن کی, اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس نے امریکہ کو انٹروین کرنے کو کہا, جب امریکہ نے انٹروین کیا تو پھر پاکستان جو ہے جنگ سیز فائر پہ آیا. لیکن کل بھی مودی جس طریقے سے قوم سے خطاب کر رہا تھا, ایک تو آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ایک شکست خوردہ مودی تھا, ان کو جو نقصان ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ سب سے زیادہ نقصان اور بدترین شکست جو ہے اس وقت انڈیا کو ہوئی. اور لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کے کہنے پر جو ہے سیز فائر ہوا, پاکستان کے کہنے سے نہیں ہوا. پاکستانی جوان جو ہے وہ مستقل جو ہے حملے بھی کر رہے تھے, اور بہترین ہمارے آپ نے دیکھا ایئر فورسز میں, چاہے وہ خواتین پائلٹس ہوں چاہے وہ میل ہوں, بھرپور طور پہ انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. اور پاکستان کا جو نام ہے اقوام عالم میں اور پھر خطے کے اندر, میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی قوت بن کے پاکستان ابھرا ہے. اور اس موقع پہ پوری قوم نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور ہم نے سب نے مل کر اس جنگ کو کامیاب کیا, اس میں پوری قوم کو, میڈیا کو اور پاک فورسز کو کریڈٹ جاتا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ یہ جو کریڈٹ دینے کی یا جو سراہنے کی جو آوازیں ہیں وہ پورے ملک سے باہر سے, پوری دنیا سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں. لیکن ایکسپرٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ تھا, دو کہ پاکستان نے جنگی محاذ ہو یا سفارتی محاذ ہو اس پر بڑی کامیابی حاصل کی, ایک بڑا مارکا جس کو مارکا حق کا نام بھی دیا گیا. نثار صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور شاہدہ رحمانی صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کے باوجود کل کے جو بیانات تھے جن کو اشتعال انگیز, نفرت انگیز, اور کہا گیا کہ یہ اس قسم کے بیانات اس قسم کی صورتحال میں, اور خاص کر کے جب آپ خود کسی ایگریمنٹ پر پہنچیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور کیونکہ پاک بھارت ٹاکس کے حوالے سے جو اس وقت سارے معاملات ہیں, ایسے وقت میں یہ والا موقف یا غیر سنجیدگی کہیں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاک بھارت ٹاکس کا مستقبل آپ؟ میں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کے سارے تجزیے سے پوری طرح متفق ہوں. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے سارا جو ہے صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی اس میں واضح طور پر ابھری ہیں. یہ سارا جو کرائسس ہوا ہے پہلگام کے واقعے سے لے کے 10 مئی تک, بات یہ ہے کہ چند چیزیں جو وہ ہیں ان کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. جتنی بھی اسٹڈیز ہوں گی ان میں اسٹڈی کرنے والے ریسرچر جو ہیں اس نقطے پہ پہنچیں گے, اس کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ انڈیا کا جو خبث باطن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس نے یہ پہلگام والا واقعہ بھی خود کیا. اسی کو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جو ہے, جس کے بارے میں وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو یا پلوامہ کا واقعہ ہو, یہ ثابت ہو گیا. اور اب تو اس کے بھی ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود ہی کیا ہے. پاکستان کے اوپر الزام لگا کے تو یہ اس طرح کی ایک جنگی جنون اور اس طرح کی جو کفیت پیدا کی اپنے ملک میں انہوں نے,
صرف یہ کہ ووٹ لینے کے لیے، اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے. یہ ہے، یعنی یہ اندازہ کریں مودی کی سوچ، حکمران طبقے کی سوچ، جس نے یہ ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا صرف اپنے ذاتی انتخابی مفادات کے لیے. کس قدر یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ہندوستانی قوم کا بھی دشمن ہے. یہ سوچ جو ہے تمام، یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے برصغیر کے لوگوں کی یہ دشمن ہے، اور یہ اس نے آگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا 2 نیوکلیئر پاورز کو، یہ مودی نے. تو بات یہ ہے، یہ والا جو ایٹیٹیوڈ جس کا آپ ذکر کریں چیمہ صاحب، وہ تو بھی برقرار ہے. ناجیہ میری بات سن لیں. جی جی. ایک تو یہ کہ ان کی جو مسلمان دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، پاکستان دشمنی ہے، وہ ان کے خون میں ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور ہمارے جو رہنما تھے، ہمارے لیڈر تھے، فاؤنڈنگ فادرز تھے، ان کی آج بھی یہ ہے کہ دور اندیشی کو، بصیرت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تنگ نظر یہ قوم کے ساتھ رہنا ہمارا ممکن نہیں ہے، مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی سوچ کی جو حقانیت ہے وہ زیادہ اوپر کے سامنے آتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی اس سے واضح ہوا کہ پاکستانی قوم میں جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن جب ہماری سالمیت پہ حملہ ہوگا، جب ہمیں للکارا جائے گا، ہماری قومی غیرت کو للکارا جائے گا، تو پوری قوم جو ہے تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر یہ پکار اٹھے گی کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی. اور یہ جو آپریشن تھا، جس کو ہمارے قابل فخر سپہ سالار نے بنیان مرصوص کا نام دیا، یعنی ایک آہنی دیوار، ایک سیسا پلائی دیوار، تو واقعی پوری قوم جو ہے اپنی مسلح افواج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی رہی. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم جو ہے ہم پہل نہیں کرتے، ہم کبھی یہ ہے کہ اس طرح حملے نہیں کرتے، ہم یہ جارحیت کا ارتکاب نہیں کرتے. ہندوستان ہی کرتا ہے ہمیشہ، اور لیکن جب ہم پہ جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے یا ہمارے میں للکارے گا تو پھر انہیں ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ہماری مسلح افواج نے ثابت کر دیا کہ اب یہ ہے کہ آج کوئی دنیا میں یہ ہے کہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس طرح یہ کہ برطانوی معروف اخبار ٹیلی گراف نے لکھا کہ پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز، انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. یعنی یہ ایک اندازہ کریں، آسمانوں کا بے تاج بادشاہ، جس کو غیر متنازع بادشاہ. ہم نے فضاؤں پہ اپنی حاکمیت، اپنی جو ہے بالاتری ہم نے ثابت کر دی. مکمل طور پہ فضائیں برصغیر کی ہماری شاہینوں کے کنٹرول میں تھی، اور ہم نے جو ان کو نقصان پہنچایا ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ہم کہتے رہے، ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ شاید بیٹر سنس پریویل کر جائے، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے بالکل چیمہ صاحب درست کہہ رہے ہیں، اس کا ساری دنیا نے دیکھا. لیکن اب آپ نے جو فرمایا، میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس قسم کی صورتحال جو بنی ہے اس وقت بھی، سیز فائر کے بعد بھی جو رویہ یا جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ٹاکس میں کوئی بامانی کوئی نتیجہ نکلتے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، یہ جو سوچ ہے تنگ نظر یہ انڈینز کی، یہ ہندوتوا کے فلسفے کے علمبردار ہیں، اور یہ جو RSS کی فکر کو لے کے یہ چل رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے، تو اس سے اس سوچ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ آئی ہے نہ ہی آ سکتی ہے. میرا خیال ہے وہ تو ان کی تنگ نظری، پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی تو ان کے خون میں شامل ہے. جس طرح میں نے کہا، ٹاکس کا کوئی نتیجہ آئے گا مثبت؟ آپ خیر کی توقع تو نہ کریں ان سے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم ہمیں منہ توڑ جواب دے گی. اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر یہ ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن ایک اور جو بات ہے، یہ بھی ان کو یہ ایک باور کروانا چاہیے، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے، ٹرمپ نے بھی، میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا یہ یعنی کم از کم اس کو یہ وہ یعنی سمجھ گئے ہیں کہ برصغیر میں جو فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے. جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق، جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا، اس وقت تک برصغیر میں امن نہیں ہو سکتا. ٹھیک چیمہ صاحب، اب آپ نے جو کہا، کل بھی ہم نے سنا کہ وزیر دفاع نے بھی بڑا واضح کیا کہ کشمیر ہو، پانی یا دہشت گردی، یہ جو موضوعات ہوں گے ہمارا فوکس ہوں گے، جس پر مزید بات ہوگی. لیکن جو آپ نے بھی کہا کہ یہ جو انتہا پسند والی سوچ ہے، انتہا پسندی کی نفرت انگیز جو سوچ ہے، اس کو آپ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. تو پھر ایسی صورتحال میں جو ٹاکس ہوں گی، جس کا ہم نے دیکھا کہ پہلا اس کا مرحلہ، اس کا آغاز ہو چکا،
تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وہ کتنا بامانی ہوگا، وہ مثبت دیکھیں میں ہوگا؟ آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی ہمارے 10 مئی کے جو انہوں نے دیکھا نا ہماری طاقت، شاہینوں کی اور میزائلوں کی طاقت، پوری قوم جس طرح یہ ہے کہ سپہ سالار کے پیچھے کھڑی تھی، مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اس سے یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں گے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی فکر ہے جو صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہے امن ہماری خواہش ہے، ہمارے خون میں شامل ہے. اسلام کا تو دیکھیں نام ہی سلامتی اور امن. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل امن چاہتے ہیں، لیکن امن قائم اسی وقت ہوگا جب یہ برصغیر پہ، پورے برصغیر میں امن اس وقت قائم ہوگا جب انہوں نے کشمیریوں سے جو خود وعدہ کر رکھا ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں ایک پارٹی ان دی فارم آف یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن، تو جب تک ان کو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے مطابق حق خود ارادیت نہیں ملتا، اس وقت تک برصغیر میں امن نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک، چیمہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. نصرت بھائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو ساری صورتحال اور ایک کریڈٹ سب پارٹیوں کو جاتا ہے کہ ایک پیج پر نظر آئے، اور کامیابیاں جو ہم اس وقت جس کو ساری دنیا اس وقت سراہ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ سب ایک پیج پر نظر آئے. کیا کہیں گی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناجی اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ ایسا موقع ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی وقت برا آیا یا آنے کی کوشش کی تو پاکستان کی ساری عوام جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے نیوی ہے، اور چاہے عام عوام ہے. سب کے سب اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے کہ کچھ بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنے مرضی اختلافات ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مشکل وقت ہم نے گزارنا ہے، اور اس کی ہم نے بالکل جسے کہتے ہیں نا لیونگ پکچر دیکھی اس وقت کہ وہ جو جوان جو سوشل میڈیا پہ ہیں، جن کو بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور وہ جب کھڑے ہوئے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، تو اس کے بعد خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں جوانوں کو، کیونکہ وہ کسی غلط مقصد سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو کسی صورت نقصان نہ پہنچے، اس وار سے پہلے بھی اور اس وار کے درمیان بھی اور بعد میں بھی، کیونکہ ہم لوگوں کا مشن صرف ایک ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی جائے. پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں. اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جس طرح کے مودی نے اٹیکس کیے، آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل اٹیکس کر رہا ہے، میزائل پھینکے جا رہا ہے، ڈرون حملے اس کے ہوئے جا رہے ہیں. اور خیال یہ تھا کہ شاید یہ بس ٹھیک ہے اس طرح کر رہا ہے، لیکن ایکچولی جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ وہ آپ کو وہ انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ زمین کے اندر بھی کیا ہے. یعنی وہ تمام انفارمیشن اپنے ملک میں لینا چاہ رہے تھے کہ پہلے کہ ان کے جو پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، یا ان کی جو آرمی کے چیزیں ہیں، وہ ان میں کیا کیا کچھ ہے. اس چکر میں انہوں نے آپ یہ دیکھی کہ ایئرپورٹس پہ بھی کر دیا، انہوں نے ایئر فورس کی جو بیس ہیں ان کے اوپر بھی کیا. تو جس طرح یہ ڈرون حملے جاری تھے، اگر اس کو نہ روکا جاتا تو یہ تو شاید پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. جب انہوں نے ایئر فورس بیس پہ کرنا شروع کیا اور اس کے نیئر بائی پلیسز پہ، تو پھر اس کے بعد ایئر مارشل نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس پہ ان لوگوں نے ان کے حملے کا جواب دیا، اور آپ نے دیکھا کہ لمحوں میں سارا پانسا پلٹ کے رہ گیا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں گے یہ تو ہمیں جواب نہیں دیں گے، یہ تو ہمیں کچھ کہیں گے نہیں. تو ایسی بات نہیں کہ آپ نے دیکھا لوگوں کے حوصلے دیکھیں کس قدر یہ ٹف ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ ڈرون گرا ہے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے اور لے جا کے وہ بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر وہ آدمی جو ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ لے جا کے اس کو 1300 روپے میں بیچ دے رہا ہے. جب ان کو پتہ چل رہا ہے جو کنسرن لوگ ہیں کہ یہاں پہ ڈرون گرا تھا اور غائب ہو گیا، وہ اس تک پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ ہم نے تو بیچ دیا. ان کتنے کا بیچا؟ 1300 روپے. وہ جا کے 1500 روپے میں خرید لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے بے انتہا. ہمیں تو ہمارے بچوں کو یا ہمارے لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈرون جو ہے وہ کس قدر خطرناک چیز تھی جو ہمارے اوپر آئے جا رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہے. لیکن جب جواب دیا ہے تو پھر ان کو ظاہر کہتے ہیں نا چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. بالکل نصرت صاحبہ، لیکن یہ چیلنج تو ابھی برقرار ہے، جیسے چیمہ صاحب نے یا شاہد رحمانی صاحب نے ذکر کیا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. گو کہ ہم نے سفارتی اور جنگی مال دونوں پر اس وقت بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے کیونکہ وہاں سے جو انتہا پسندی سوچ ہے یا نفرت پر مبنی جو بیانات ہیں وہ سلسلہ ابھی تھما نہیں. تو آگے چیلنجز بہت بڑے ہیں، اس میں کیسے دیکھتی ہیں کہ اب مزید
یہ جو ہمیں نظر آیا ایک آرڈر کہ ہمارا پورا ہاؤس ایک آرڈر میں نظر آیا, سب ایک پیج پر نظر آئے, آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ برقرار رہے گا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی سیز فائر کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے صورتحال میں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مودی شروع سے اس طرح کا ہے. جب اس نے ٹرین جلائی تھی گجرات میں تو وہ کیا تھا, مسلمانوں کی ٹرین تھی نا, اور اس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی امریکہ میں کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا, لیکن ہمارے نواز شریف ضرور ان سے ملنے گئے گجرات. تو یہ جو دوستیاں ہیں نا, یہ بیونڈ بارڈرز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس سے رکھے نا جو کہ اس طرح کا دشمن نہ ہو. جو وہاں کے مسلمانوں کی جو حالت انہوں نے کی ہے, آپ دیکھیں کشمیر میں جو حشر کیا ہے 370 لے کے آنے کے بعد, کس طرح لوگوں کو مارا ہے, قتل کیا ہے, ریپ کیا ہے, اور وہ بچیاں, اور وہ مطلب ان کے اندر اتنی نفرت مودی نے بٹھا دی ہے اپنے ہندوؤں کے اندر, مسلمانوں کے لیے, جو کہ صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. آج کی بات تو نہیں, اکٹھے تو ہم آج سے تھوڑی ہیں, اتنے زمانے سے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے تھے. لیکن الحمدللہ جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ ہمارے قائد کو بہت جلدی سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ مستقل نہیں رہا جا سکتا, کیونکہ جو حال انہوں نے اب ہمارا کیا ہے وہ اس سے بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے. مسلمانوں کو جس طرح ذبح کیا گیا ہے کہ گائے ذبح کر دی تو انسان ذبح کر دیا, یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ کیسے حکومت کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا. بالکل نصرت صاحبہ, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ, جو بات نصرت وائز صاحبہ نے کی یا چیمہ صاحب نے کی کہ ایک جو انتہا پسند سوچ ہے وہ چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, لیکن ظاہر ہے پڑوسی ممالک کو ہم تبدیل تو نہیں کر سکتے, نہ بدل سکتے ہیں, تو کوئی میکینزم بنانا ہوگا. اور اسی پر ٹاکس کے حوالے سے تبھی یہ آیا کہ کوئی خواہ کتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, اس کا حل اگر نکلنا ہے تو وہ ٹیبل پر ہی نکلنا ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو یہ ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اس میں جن ممالک کا کردار ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ بامانے یہ ٹاکس ہمیں بامانی نظر آئیں گے, مثبت نظر آئیں گے, کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جس طرح چیمہ صاحب نے ابھی عرض کیا کہ ہم پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ایک اسلامک کنٹری اور ہم امن اور سلامتی, اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے, تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے بہت زیادہ تحمل, بردباری, برداشت کا مظاہرہ کیا. اور ابھی بھی پاکستان نے, آپ نے دیکھا کہ ڈائیلاگ کے لیے, سیز فائر کے لیے ایگری ہوا. اور اس پہ آپ نے وزیر دفاع صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو ہمارے سپہ سالار کا بھی موقف ہے, وہ یہی تھا کہ ہم ایک تو پانی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس میں کسی صورت میں بھی پانی بند نہیں ہوگا, ہمیں اپنے تمام تر وہ مطالبات رکھنے. اسی طرح کشمیر کا آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے صدر ہیں, انہوں نے بھی ایک بات کو کہا کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم حل کرائیں گے. یہ بہت خوش آئند بات ہے جس کو وزیر اعظم پاکستان نے بھی خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا. اور اسی طریقے سے کہ یہ جو جاہریت ہے, اور جب بھی ہوتا ہے بھارت ہمیشہ کبھی آبی جاہریت, کبھی جو ہے اپنے طاقت سے, وسائل سے, اور جو جنگ مسلط کر دیتا ہے, اس کو جو ہے ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں, کیا میں جنگ کر دوں. آپ کو یاد ہوگا وہ یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے. پھر بیسٹ وشیز بھی وہ مودی صاحب کے لیے رکھتے تھے, الیکشن میں جیتنے کے لیے بھی ان کی وشیز تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی اتنا خطرناک ہے, ہم انڈیا سے یا اپنے نیبرنگ کنٹری سے, جو بھی کنٹری ہے اس کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی پالیسی اور دنیا بھر کے ممالک کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ دوستانہ ماحول رکھے. لیکن مودی اس مزاج کا نہیں ہے, وہ ہمیشہ نفرت کی سیاست کرتا ہے, انتہا پسندی کی سیاست کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے انڈیا کے اندر, جو کہ انڈیا تھا, اس کو بھارت بنا دیا ہے. اور اس بھارت کے اندر آپ کل کا واقعہ دیکھیں کہ وہاں پہ کراچی کے نام سے کوئی ریسٹورنٹ تھا تو اس کو توڑا جا رہا تھا. کیا آپ دیکھیں ہمارے ملک بھر میں دہلی کے اور کلکتہ اور پتہ نہیں کیا کیا سارا رکھا ہوا ہے نام, تو کیا ہم اس کو توڑنے جاتے ہیں؟ یہ کہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ وہاں سے کچھ لوگ آ کے یہاں رہ رہے ہیں, یہاں سے کچھ لوگ جا کے مائگریشن کے بعد سب ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, لیکن اپنی ثقافت کو, اپنے کلچر کو, اپنی زمین سے محبت کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. لیکن آپ نہ صرف یہ, بلکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہماری مساجد تھیں ان کو جو ہے مندر میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی. جو ہمارے بڑے بڑے جو حکمران گزرے ان کے نام کی جو یادگاریں تھیں انہیں مسمار کیا گیا. مسلمانوں کی
جو وہاں پہ اقلیت ہے ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے کیبنٹ میں بھی ہندوز منسٹر بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے بھی ہندوز آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ بڑے محفوظ سمجھتے ہیں. آپ بالکل. دیکھیں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے, اپنی عبادات کرتے ہیں, تو یہاں تو آ کے سیف ہے. تو جو ہمارا ہے مذہب جو ہمیں کہتا ہے, ہم تو تمام مذاہب کی نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ ان کے جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی کوئی خلل نہیں ڈالتے. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک جو پائلٹ کرسچنز تھے, انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کے لیے جا کے نہ صرف وہاں حملے کیے اور کتنی بہادری کے ساتھ آئے. تو پاکستانی قوم تو ہر ایک کو, کیونکہ ہم قوم ہیں, ہمارے اندر نہ کوئی ہندو ہے, نہ کوئی سکھ ہے, نہ کوئی عیسائی ہے, نہ کوئی, ہم سب ایک ہیں. اور یہی وجہ تھی ایک ہونے پہ ہمیں ایک شاندار کامیابی ملی. ہندو جو ہے وہ اس وقت جو مودی ہے وہ انتہا کا ہندو پرست ہو کے انتہا پسندی کی جو جنگ میں دھکیل رہے بھارت کو, اور جو اس نے کہا تھا کہ میں اس خطے کا بہت چیمپئن ہوں, تو وہ اس کو 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, 8 سے 10 گھنٹے کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی پاور کیا ہے. ٹھیک, شاہد رحمانی صاحب بالکل درست فرما رہی ہیں کہ ایک متحد جو ہونا تھا ہم سب کا, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اس قسم کے جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنی تو سب ایک پیج پر نظر آئے. چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی نثار چیمہ صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین, نثار چیمہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں تھا تو انہوں نے موقع معلوم کرنا تھا. شاہد رحمانی صاحب آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی, اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا, جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک سیاسی سیز فائر کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھارت سے بات ہو سکتی ہے, انڈیا سے جنگ بندی ہو سکتی ہے, تو پھر ملک کے اندر جنگ بندی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیاسی سیز فائر کا وہ مطالبہ اپیل کر رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ناجیہ, اس وقت تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں یونائٹ ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب اسپیچ کی تو انہوں نے اس میں واضح طور پہ یہ کلیئر میسج دیا کہ میرے آفس کے میرے دروازے کھلے ہوئے مذاکرات کے لیے. جو بھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے وہ آئے, اور جو بھی بات چیت کرنی ہم تیار ہیں. دوسری اور یہی یکجہتی کی بات ہے. رہی بات اگر آپ عمران خان کی بات کرتی ہوں تو دیکھیں ان کے کیسز چل رہے ہیں, انہیں سزائیں ہو چکی ہیں, وہ عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں, بری ہوتے ہیں, موسٹ ویلکم, وہ آئیں اور پالیٹکس کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک, ایک شارٹ کمرشل بریک تا وٹھوں, بریک کھاں پوءِ واپس اچی گفتگو کے تاں کنٹینیو کنदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में वांखे ॿीहर भलीकार ॻाल्हि ॿोल जारी आहे. जेका समूरी सूरत हाल आहे, पाक भारत जंगबंदी, पाक भारत टॉक्स, ऐं उन खां पोइ जेका सूरत हाल मुल्क अंदर आहे उन ते बि असांजी ॻाल्हि ॿोल हलंदड़ आहे. निसार चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगी. ब्रेक से पहले आपने नुसरत वाहिद साहबा को, डॉक्टर शाहिद रहमानी साहबा को सुना. आप क्या कहेंगे? सियासी सीज़ फायर का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपील कर रही है कि हमसे भी बात की जाए. अगर वहाँ जंग बंदी हो सकती है तो सियासी सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता? आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि उनका मुतालबा जो है वो मान लेना चाहिए. और उनको देखें, ये मौका ऐसा है, कौम पे मुश्किल वक्त है और पूरी कौम इस वक्त यकजा है, यकजान है, पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा कर रही है. तो इसी चीज को मैं समझता हूँ कि जारी रहना चाहिए. और पीटीआई को भी देखें, कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पीटीआई के साथ है, तो उसको जाहिर है कि आप ना खारिज कर सकते हैं, ना सियासी अमल से बाहर रख सकते हैं, उनको साथ लेके चलना चाहिए. और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ये कहा, खुद एड्रेस करते हुए कि जी आप कहे मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ अपनी टीम लेके, तो मैं पीटीआई की लीडरशिप के पास खुद जाने के लिए तैयार हूँ. ये देखें, बदकिस्मती से पीटीआई की क़यादत ने वो जो है ना वो जो मुजाहरा किया उस वक्त अपनी दौरे हुकूमत में, वो देखें यानी मोदी के फोन का उनको इंतजार रहता था, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के फोन का इंतजार रहता था, कोशिश भी करते थे, लेकिन ये कि एक कदम आगे बढ़कर ना लीडर ऑफ द अपोजिशन से उन्होंने कभी हाथ मिलाया, ना बाकी सियासी क़यादत के साथ उन्होंने उनको साथ लेके ना चलने की कोशिश की, ना गालिबन वो फराखदिली थी उनमें. तो अब कम से कम ये है कि ये सबको अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को, मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि पीटीआई को साथ लेके चले, उनके साथ बैठे, और तभी ये है कि ये माहौल जो यकजहती का है ये कायम रहेगा, और इसी की इस वक्त कौम को जरूरत है. ठीक चीमा साहब, और पीटीआई के अलावा भी
دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگل صاحب ہوں یا دوسرے گروپس ہوں، ان کا بھی جو بہت سارے کنسرنس ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی کا جو ماحول بنا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. نصرت بھائی صاحبہ، آپ اس میں کیا ایڈ کریں گی؟ چیمہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماضی کی غلطیوں سے سب کو سیکھنا چاہیے، اور اس وقت جو صورتحال ہے یہ یکجہتی برقرار رہنی چاہیے، اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے انصاف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک آدمی جس کے اوپر ایک گناہ بھی ثابت نہیں ہوا، اس کو خواہ 14 سال کی سزا دی ہوئی ہے. وہ پیسہ سارا کا سارا وزیر اعظم صاحب ہڑپ کر گئے، لے گئے اپنے پاس. اس میں 20 ارب کا اضافہ ہو چکا تھا. القادری یونیورسٹی کے اس کے پیسے کی بات کر رہی ہوں میں. اور اس میں 14 سال ان کو اور 7 سال ان کی بیگم صاحبہ کو سزا ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی یونیورسٹی بن جائے جس میں اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جائے، اور دی جا رہی. اور اس میں ایک رتی کا پیسہ نہ خان صاحب کو نہ ان کی بیگم صاحبہ کو ملنا تھا، نہ ملا ہے. صرف ایک سائننگ اتھارٹی تھی جو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے جس کام کے لیے یونیورسٹی بنائی گئی ہے. اس کی سزا اتنی شدید ملی ان کو کہ ان کو 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے. اور سب کو پتا ہے یہ بیس لیس ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمیں پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ بیس لیس ہے. ان کو مقدمے ان کے ختم کرو، جس طرح نواز شریف کے مقدمے ختم کیے ایئرپورٹ سے لے کے، جس طرح ان کو لے کے آیا گیا کبوتر اڑانے تک، اور اس کے بعد کیا کیا کچھ ہوا، سارے مقدمے ختم ہوئے. وزیر اعظم صاحب جس دن ان کے اوپر مقدمہ ثابت ہونا تھا اس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. تو وہ تو گناہگار تھے. 3 لوگ تو شہباز شریف کے کیس پہ اسی عرصے میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. ایک آدمی جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو اس کو اٹھا کے آپ سزا کر کے اس طرح ایک جسے کہتے ہیں کال کوٹری میں بند کیا ہوا جو 8x10 کی ہے، اور جس میں وہ گرمی میں تندور اور سردی میں پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے، اس میں وہ رہ رہا ہے. وہ انسان جس کی کوئی غلطی نہیں ہے. صرف اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے. وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہو. اگر ہاتھ نہیں ملایا تو اس کے بھی ریزنز تھے، میں اس کو ایکسپلین کرنا نہیں چاہتی یہاں پہ. لیکن اب جو کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا خان صاحب نے اس سے بڑی غلطیاں کی ہیں؟ جو کچھ ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کیا ہم لوگوں نے اس سے بڑی غلطیاں کی تھی؟ 9 مئی فالس فلیگ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مودی نے اپنے ملک میں کر کے بتایا کہ جی اس طرح ہم نے مار دیے اتنے. یہ ہماری جو ٹرین مری، کیوں ہمارے منہ سے نہیں نکلتا کہ مودی نے کروایا یہ؟ ان کے یہاں تو ایک گولی چلتی ہے تو فوراً آ جاتا ہے پاکستان 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 پاکستان. پورا میڈیا ان کا چیخ کے اتنا چیخ کے 1 منٹ کے لیے دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، بالکل ہم مودی کا نام لے ہی نہیں سکتے. کس لیے؟ کیا اس کا احسان ہے ہمارے اوپر جو ہم اتنا زیادہ اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مودی جیت جائے، تو اس میں وہ کیا پتھر پہ لکھی ہوئی وہ چیز ہو گئی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا اس لیے وہ جیت گیا؟ یہ بات نہیں ہے. ایک وش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ شاید اس کو مل جائے حکومت، یا شاید وہ جیت جائے تو اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو، وہ ماضی اپنی جو اس نے حرکتیں کی ہیں وہ بھول جائے اور اپنے ملک کو آگے لے کے چلے. کیونکہ مسلمان بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں نا، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کی زندگی اس نے جیرن کی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسے اس میں نہیں تھا، کوئی ایول کہ اس میں نہیں تھا کہ وہ جیت جائے اور آگے قتل کرنا شروع کر دے اور کشمیر کو چھین لے اور فلاں کر دے. وہ ایک خواہش تھی کہ اگر جیت جائے گا تو شاید پاکستان اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر کر لے گا. تو وہ آدمی اس طرح کا ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا اس کی شکل دیکھیں، جس طرح وہ اپنی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، کس طرح ان کی پوری کیبنٹ جو ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ نیشنل اسمبلی میں ان کے بیٹھے ہیں، کیسا کیسا مذاق اڑا رہے ہیں اس آدمی کا. ٹھیک، اس کو نصرت بھائی صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ. شاہدہ صاحبہ یہ بھی ضرور ایڈ کیجیے گا، اس میں بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ نصرت بھائی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ماضی سے سیکھنے کے مشورہ ہمیں دیا جا رہا ہے، لیکن پہلے انصاف کی بات تو کی جائے. کیا رسپونڈ کریں گی؟ دیکھیں، انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے، پولیٹیکل جماعتیں نہیں کرتی. ہم تو سب سے زیادہ وکٹم رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. بھٹو شہید کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، ہزاروں ہمارے ورکرز کو پھانسی دی گئی، کوڑے لگے، 70,000 سے زائد ورکرز کو، بی بی کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد انہی کے دور میں محترم صدر آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، ہم تمام ایم این ایز کو جس طرح اریسٹ کیا گیا، آپ کی حکومت میں 2019 میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 19-20 کی بات نہیں، 19-20 کی بات بتا رہی ہوں. اور پھر آپ کو مودی اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کو اس کے پچھلے دور حکومت یاد نہیں تھا، کشمیر اٹھا کے دے دیا وہ یاد نہیں تھا، کشمیر کا پرچم پکڑنے کو تیار نہیں تھے.
اور اس کو سلامتی کونسل کا ممبر بنا دیا. وہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ کس نے ووٹ دے کے سلامتی کونسل کا ممبر بنایا اس کو, مودی کو. اور پھر مودی کے لیے ہی نیک خواہشات. آج جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی لگ رہی ہوتی, لیکن جب اقتدار کے اندر نہیں ہوتے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ ایسے نہیں ایسے کیا تھا. تو وہ عمران خان ہے جو کسی پولیٹیکل جماعت کو اپنے جی ملانے کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ مقافات عمل ہے. آپ ریالٹی کو فیس کیا کریں جو کچھ ہے. پالیٹکس میں جب 2019 میں جب حملہ ہوا تو اس وقت بھی تمام پولیٹیکل جماعتیں, عمران خان وزیر اعظم تھے, ان کی قیادت میں متحد ہوں, لیکن وہ خود جو ہے اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. اتنا تکبر, اتنا غرور اس شخص کے اندر ہے کہ جو کسی میں نہیں تھا. یہ اس کے لیے مقافات عمل ہے. ٹھیک, لیکن شاہدہ رحمان صاحبہ اب تو آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس طرح سے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بے شمار اختلافات ہم نے دیکھا کہ دوسری سائڈ بھی تھے, لیکن اب تو آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت آگے بڑھنے کا ٹائم ہے, آگے بڑھا جا سکتا ہے, ان سارے معاملات پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, میں نے یہ بات یہی کی کہ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی, وزیر اعظم صاحب نے بھی, اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے کہا کہ بالکل ہم مل کر چلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی ماضی کی بات نہیں دہراتے, پھر بار بار جو ہے پارٹیز کو جو ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے. ورنہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دروازے بھی کھلے ہیں, مذاکرات بھی ہونا چاہیے. بالکل تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اس وقت, جبکہ ابھی ہمارے اوپر سے خطرہ ٹلا نہیں ہے, ابھی ہمارے اوپر سے خطرہ ٹلا نہیں ہے. مودی ایک مکار عیار شخص ہے اور وہ کچھ بھی بہانے بنا کے کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. تو لہٰذا قوم کی یکجہتی ضروری ہے. اس پہ ہمیں مل کر اپنی پالیسیز بنانی چاہیے, دفاعی پالیسیز بنانی چاہیے, سفارتی پالیسیز بنانی چاہیے, خارجہ پالیسی کو بہتر کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ بہتر تھا تو آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ریکگنائز بھی کر رہی ہے, پاکستان کو وکٹم بھی بتایا گیا, اور پاکستان کی فتح کو بھی نہ صرف امریکہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ یو کے اخبار, دنیا بھر کے اخبارات کے اندر, دنیا ٹیلی گراف اور تمام اخبارات میں پاکستان کی فورسز کی, پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی, پاکستانی حکومت کی تعریف ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے بس. جی نصرت صاحب آپ کچھ ایڈ کریں تھی آپ؟ ہاں, میں ان کی بات کا جواب دے رہی تھی کہ پاکستانی فورسز اور فلاں فلاں یہ تو سارے میزائل کھا رہے تھے, ڈرون حملے کھا رہے تھے. یہ پاکستان ایئر فورس اٹھی ہے اور اس نے آ کے مقابلہ کیا ہے اور ان کو صحیح چنے چبوائے ہیں بس. تو انہیں پتہ چلا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے. ورنہ تو ہمارے چلے آ رہے ہیں ڈرون, آئے جا رہے ہیں 10 14 15 18 20 ڈرون چلے آ رہے ہیں. کہ کیسے آ رہے ہیں, ہمارے میزائل کدھر تھے جو ان کو اٹیک نہیں. اس کو بھی پاکستان آرمی نے آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا کہ ہم نے ڈرونز کو بالکل آنے دیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے توپوں کے رخ کہاں ہیں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے طیارے کہاں سے اڑ رہے ہیں. وہ تو انفارمیشن لینے آ رہے تھے, ہم اپنی ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں. جس طرح پاکستان نے ان کے سسٹم کو, ان کے سائبر سسٹم کو, ان کے سارے سسٹم کو جام کیا, وہ انڈیا کو شدید ناکامی ہوئی. جی وہ ساری ڈیٹیلز اس وقت آ چکی ہیں قوم کے سامنے. جس طرح سے یہ سارا آپریشن ہے, اس سے پہلے جو آپریشنل تیاریاں تھیں یا اس سے پہلے کی جو صورتحال رہی, اس پر قوم کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وے فارورڈ بتائیے گا کہ یکجہتی سب چاہتے ہیں کہ یکجہتی برقرار رہے. ایک ایسا وقت ہے, یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ چیلنجز بھرپور بدستور موجود ہیں اور آگے اور مزید چیلنجز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, لیکن یہ یکجہتی برقرار کیسے رہے گی؟ کیونکہ بلیم گیم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی سے بھی کوئی سبق لینے کو یا کچھ ماضی کی غلطیوں سے بھی کوئی سیکھنے کو تیار نظر نہیں آتا. تو پھر ایسے وقت میں یہ یکجہتی برقرار کیسے رہے گی؟ نثار چیمہ صاحب. جی نثار چیمہ صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی نثار چیمہ صاحب, میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین رابطوں منقطع تھی ہوا کوشش کرنا سے انہوں نے جو موقف آخر میں ضرور شامل کیے. نصرت صاحبہ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی اس سیاسی یکجہتی کے حوالے سے؟ اوورآل جو صورتحال ہے اس بات پہ تو بہرحال سب متفق ہیں کہ یہ جو وقت ہے یا آنے والا جو وقت ہے چیلنجز بھرپور ہیں. تو ایسے وقت میں اگر انٹرنلی یکجہتی برقرار رہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا؟
देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोगों ने देख लिया है, हमारे सोशल मीडिया, हमारे बाकी लोग, हमारे लीडर्स, सब के सब बिल्कुल उस जगह पे खड़े हैं जहाँ खड़े होना चाहिए। अपनी फौज के साथ हैं, अपनी आवाम के साथ हैं और अपने पाकिस्तान के साथ हैं। इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो यूनिटी में हम लोगों ने दिखा दिया कि हम पूरे के पूरे यूनाइटेड हैं सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। जो कुछ भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, नाम मुझे भूल रहा है उनका, उन्होंने पूछा था जब उनको शिकस्त होने लगी थी तो उन्होंने पूछा क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा हाँ अदालतें काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर कोई मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा, इंशाल्लाह तो खैर मैं कह रही हूँ कि हम दोबारा खड़े होंगे और दोबारा हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में है कि अदालतों को आज़ाद किया जाए, उनको अपने डिसीजन लेने दिया जाए और 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए, ताकि जो भी मुकदमात और जो भी फैसले हो रहे हैं वो सही मानों में हो सकें। दैट्स ऑल। ठीक नुसरत भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, निसार चीमा साहब मूंसां गॾु मौजूद हुआ प्रोग्राम में। गुफ्तगू मां ॿुधी ऐं हिन ॻाल्हि ते सभु मुतफ़िक़ आहिनि ऐं बार बार इहा ॻाल्हि थिए पई त असीं अमुन चाहियूं था, जंग जा हामी न आहियूं ऐं पर कंहिं बि अगराईअ जो जवाबु ॾियण जी ताक़त बि रखूं था ऐं दुनिया उन जो मुज़ाहिरो बि ॾिठो आहे। पर हिन वक़्तु बि असीं जेके ॻाल्हियूं तय थियूं आहिनि उन्हनि ते बिल्कुलु तय थियल आहे, बरक़रार आहियूं। पर असीं चाहियूं था त जेका ॿी धुर आहे उहा पिणु उन ते पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करे ऐं उन ते जेके किरदार जिन जी चाकड़ीअ जे करे ही सभु कुझु मुमकिन बणियो उन्हनि खे बि पंहिंजो जेको किरदारु आहे, कॉन्ट्रीब्यूशन आहे, उनखे कंटिन्यू करण जी ज़रूरत आहे। गॾो मुल्क अंदरि सियासी सीज़फायर जी बि ॻाल्हि थी त उहा बि वक़्त जी ज़रूरत आहे। उन लाइ सभिनी धुरनि खे गॾिजी करे कमु करिणो आहे। पंहिंजे फीडबैक नाज़रीन असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।